सब सही है, रेडी है, कैमरा वैमरा सब ऑन सेट, रेडी 1 2 3। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आदाब ज़िंदगी का मुताला कर रहे हैं। आदाब ज़िंदगी जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ इस्लाही साहब की लिखी हुई किताब है और मौलाना की इस किताब से काफ़ी टॉपिक्स पे हम लोग नज़र डाल चुके हैं और काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज भी हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। आदाब ज़िंदगी में 5 बाब हैं। बाब अव्वल है सलीक़ा और तहज़ीब, बाब दुवम है हुस्न बंदगी, बाब सुवम तज़य्यिन माशरत, बाब चहारुम दावत दीन, बाब पंजुम एहसास अबदियत। तो हम लोग पहले बाब का मुताला कर रहे हैं जिसमें तकरीबन 10 मज़ामीन हैं। नंबर 1 तहारत और नज़ाफ़त के आदाब जो हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। नंबर 2 सेहत के आदाब, ये भी हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। नंबर 3 लिबास के आदाब, ये भी मुकम्मल हो गया है। नंबर 4 खाने पीने के आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी मुकम्मल कर लिए हैं। और आज है नंबर 5 सोने जागने के आदाब। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 20 पॉइंट्स पे नज़र डाल चुके हैं। तकरीबन 20 पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोग पॉइंट नंबर 21 से आज मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 21, सोने से पहले ये दुआ पढ़ा कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करते। बुखारी व मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, ऐ मेरे रब, तेरे ही नाम से मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा और तेरे ही सहारे मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा। अगर तू रात ही में मेरी जान कब्ज़ करे तो इस पर रहम फरमा, और अगर तू इसे छोड़कर मजीद मोहल्लत दे तो इसकी हिफाजत फरमा, जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ पढ़ लेते और अपने बिस्तर पे जाने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं। अगर ये दुआ याद ना हो तो मुख्तसर सी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु वाहिया, खुदाया मैं तेरे ही नाम से मौत के आगोश में जाता हूँ और तेरे ही नाम से जिंदा उठूंगा। तो एक छोटी सी दुआ है जो बच्चों को बचपन में भी सिखाई जाती है। सोने की दुआ, जागते वक्त की दुआ, जागने के वक्त की ये भी दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ भी बच्चों को सिखाई जाती है। और खाने पीने के वक्त की दुआ, बच्चों को बचपन में चीज़ें छोटी सी उम्र में सिखाई जाती है, तो ये दुआ भी बचपन में बच्चों को सिखाना चाहिए। हमको भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहिए दुआएं और अस्कार के ज़रिए इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 22, रात के आखिरी हिस्से में उठने की आदत डालिए। नफ्स की तरबियत और खुदा से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए आखिरी शब में उठना और खुदा को याद करना ज़रूरी है। खुदा ने अपने महबूब बंदों की यही इम्तियाज़ी खूबी बयान फरमाई है कि रातों को उठकर खुदा के हुजूर रुकू और सुजूद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अव्वल रात में आराम फरमाते और आखिर शब में उठकर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाते। रात का आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ने का वक्त है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तलाफ़ी का वक्त है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ को ये अपना मामूल बनाते कि रात के पहले हिस्से में सो जाते और आखिरी हिस्से में उठते और इबादत करते। अल्लाह ताला ने नेक बंदों की यही इम्तियाज़ी खूबी बयान फरमाई है कि रातों को उठते और अल्लाह को पुकारते, अल्लाह को याद करते और अल्लाह से अपने क़ुर्ब को बढ़ाते। अल्लाह ताला हम सबको भी रातों के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने की, अल्लाह की इबादत करने की और अल्लाह से लौ लगाने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। पॉइंट नंबर 23, नींद से बेदार होने पर ये दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। शुक्र और तारीफ़ खुदा ही के लिए है जिसने हमें मुर्दा करने के बाद ज़िंदगी से नवाजा और उसी के हुजूर उठकर हाजिर होना है। बुखारी व मुस्लिम। तो नींद से बेदार होने के बाद भी अभी मैंने बताया था कि बच्चों को बचपन में दुआएं सिखाई जाती है कि छोटी छोटी मसनून दुआएं हैं, ये छोटे छोटे अज़कार हैं, ये जो सोते वक्त की दुआ, सोकर उठने के वक्त की दुआ और खाने पीने की दुआ, खाने के बाद खाने से फारिग होने की दुआ,
بیت الخلا جانے کے وقت کی دعا، یہ تمام چیزیں بچوں کو بچپن میں سکھائی جاتی ہے، اور ہم کو بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی زندگیوں کے اندر، روزمرہ کی زندگیوں کے اندر۔ ہم کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو یہ دعاؤں کی تلقین کرنا چاہیے کہ ہم دعاؤں سے سہارا لیں اور دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے دن کو گزاریں۔ پوائنٹ نمبر 24، جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا خواب۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں ہے، کچھ باقی نہیں رہا۔ مومن کو اگر اچھا خواب پڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا اللہ کے یہاں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اللہ کی طرف سے بشارت سمجھنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھو تو خدا کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تم میں سے جو انسان جتنا سچا ہے اس کا خواب اتنا سچا ہے۔ اچھے لوگوں کو اچھے خواب آتے ہیں، سچے لوگوں کو جیسے سچے خواب آتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی خواب گمراہ آتے ہیں۔ تو اچھے خواب آنا بھی اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ انسان کی جیسی شخصیت ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں، اور اس کے سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو خواب دکھاتا ہے۔ تو ایسے خوابوں کو دوستوں کے ساتھ بیان کرو، مطلب جو دوست آپ کے قریب ہے، عزیز و اقارب ہے، ان کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ اپنے خوابوں کو بیان فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے خواب کو بیان کرنے کو کہتے اور کہتے کہ میں اس کی تعبیر دوں گا۔ نمبر 25، درود شریف کثرت سے پڑھیے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا، اس لیے شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو واقعی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت یزید فارسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک لکھ رہے تھے، ایک بار آپ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ حضرت یزید نے ان سے ذکر کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی میں مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں آ سکتا۔ پھر پوچھا، تم نے خواب میں جس ذات کو دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت انتہائی متوازن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل بسفیدی تھا، آنکھیں سرمگی، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت بھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ نہ بیان کر سکتے، یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا وہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور ان کا حلیہ پورا آپ بیان فرما رہے ہیں۔ انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا۔ نمبر 26، جب کبھی خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراونا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے خدا کی پناہ مانگیے، خدا نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے، اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے، اور کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکار دے اور کروٹ بدل لے تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ریاض الصالحین اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ اگر اچھا خواب آیا تو اپنے دوستوں سے بیان کرنا چاہیے، بیان کر سکتے ہیں، اور اپنے اعزا و اقربا، اپنے قریب کے لوگوں سے، گھر میں بھی کسی سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے۔
اور جب اگر برا خواب آیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے بائیں جانب 3 بار تھتکار دیں، مطلب تھوتو کر دیں اس کو، اور پھر اپنی کروٹ بدل لیں۔ نمبر 27، اپنے جی سے گڑھ کر جھوٹے خواب بیان کبھی نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر بیان کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی جو کہ 2 دانوں سے گرہ لگائے، اور وہ ایسا کبھی نہ کر سکے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے خوابوں کو بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنے لحاظ سے خواب بناتے ہیں اور لوگوں میں بیان کرتے ہیں، یا پھر وہی خواب کو کئی لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور جھوٹا خواب بناتے ہیں جو اپنے مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جو خود کو سمجھ آتا ہے۔ مطلب کوئی اچھائی اگر ہم نے اپنے آپ کے لیے دیکھی ہے تو اچھائی بتاتے ہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر، اور اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو زیادہ ہی برائی اس کے اندر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ جو کے 2 دانے اس کو گروہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کے آنکھوں نے نہیں دیکھی ہو۔ بخاری۔ بہت بڑا بہتان ہے یہ، جو آدمی کسی بات کو نہیں دیکھا اور لوگوں میں پھیلا رہا ہے، اور ایسی بات نہ کہے کہ جو یہ ثابت نہیں ہے، بس اڑی اڑی باتوں کو یقین کرنا اور دوسروں تک بڑا چڑھا کے پھیلانا، لوگوں میں بات کو عام کرنا، تو اس سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 28، جب کبھی کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک آدمی نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے، جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرو، اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے، خیراً تلقہ وشراً توقہ وخیراً لنا وشراً علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، تمہارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و ثنا خدا ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ پوائنٹ نمبر 29، کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خواب اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ابو داؤد ترمذی۔ میں خدا ہی کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو ہم کو تمام دعائیں اور اذکار یاد کرنے چاہیے، سونے اور جاگنے کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار، سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مختصر دعائیں بھی ہیں اس میں، تو اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے، اور ان دعاؤں کے، ان اذکار کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، صبح و شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے گزاریں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان دعاؤں سے مدد لیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان دعاؤں کو نافذ کریں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح و شام گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔